अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब प्रोग्राम पाई रंग के साथ। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, प्रोफेसर रफ़ीक भट्टी साहब। आज मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जो कश्मीर के नौजवान हैं, जो कश्मीर में आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाए, उनके लिए कुछ ऐसी अवेयरनेस का कोई चीज़ शुरू की जाए जिससे उनको कुछ मालूमात मिले कश्मीर के बारे में। क्योंकि जो कश्मीर की तारीख़ पढ़ाई जाती है, जो हम पढ़ते हैं, मुताला पाकिस्तान पढ़ते हैं बेसिकली, या दूसरी साइड के जो कश्मीर है उसके बारे में जो यंगस्टर हैं उनके पास इतनी मालूमात नहीं है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। सबसे पहले ये है कि जो कश्मीर 47 जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई, उससे पहले कश्मीर कैसा था, उसमें हुकूमत कैसी थी, उसका कल्चर कैसा था, और वहाँ के रहने वाले लोग अपने आप को एक बैसियत एक कौम तस्वर करते थे या बैसियत एक मुल्क तस्वर करते थे, क्या था उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जनाब औरंगज़ेब साहब, मेरे लिए इज़्ज़त की बात है, एज़ाज़ की बात है और मेरी कल्बी खुशी भी है कि आपने मुझे उस मौजू पे बोलने का वक्त दिया है जो मेरे ईमान का हिस्सा है। हुब्बुल वतन मिनल ईमान। बेशक किसी शायर ने बजा फरमाया है, कहा है कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, बेशक इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जो सवाल आपने पूछा है कि 1947 से कबल रियासत जम्मू कश्मीर की क्या सियासी, आइनी, सकाफ़ती और उसकी जोग्राफियाई हैसियत क्या थी, तो पूरी तारीख़ आप खंगालें हिंदुस्तान की, मुत्तहिदा हिंदुस्तान की, चूँकि 47 से पहले की बात हो रही है। बिल्कुल, जब हम 47 से पहले की बात करेंगे तो हमें मुत्तहिदा हिंदुस्तान की ही बात करनी पड़ेगी, और उसके अंदर हम तलाश करेंगे कि ये जन्नत नज़ीर फरदौस से बरीं बर रुए ज़मीन, ये जो ख़ित्ता जिसको रियासत जम्मू कश्मीर हम कहते हैं, और ये हमारा हक़ बनता है और हम इसको रियासत जम्मू कश्मीर ही कहेंगे, और हमारी नस्लों को हम ये वर्सा, ये असासा मुंतकिल इसी हालत में करेंगे। तो उस मुत्तहिदा हिंदुस्तान और उससे कबल कदीम हिंदुस्तान की सारी तारीख़ में अगर आप देखेंगे तो 3 बड़े ख़ित्ते दुनिया के दीगर ममालिक की नज़रों में हुआ करते थे। 3 बड़े ख़ित्ते, एक सिंध, एक हिंद और एक कश्मीर। अब यह देखें कि कदीम तारीख़ है या ज़माने वस्ता की है या 47 के कुर्ब जवार की तारीख़ है। इस तारीख़ में ये तीनों ख़ित्ते जो थे, इनकी एक शनाख्त थी, एक पहचान थी, और फिर इस पर मुस्तज़ायद जो सबसे बड़ी बात काबिल गौर है मोहतरम अज़ीज़म बरादरम औरंगज़ेब जी, वो ये है कि हिंदुस्तान की अपनी कोई तारीख़ नहीं थी, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर की अपनी एक तारीख़ थी। और उस तारीख़ को अगर हम बाकी छोड़ें दीगर किताबों को, तो राज तरंगनी नाम की एक किताब थी, एक तारीख़ थी पंडित कुलहन दास की। वो हमारी कश्मीर की तारीख़ का एक रोशन वो सहीफ़ा समझ लें उसे आप सही, इस एतबार से कि वो किताब राज तरंगनी, यानी राज से मुराद राजा या बादशाह, ठीक है, तरंग से मुराद लहर, तो उस किताब का नाम है राज तरंगनी। पर्टिकुलरली, बेसिकली, फंडामेंटली कंसर्न्ड विद रियासत जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर। चलो रियासत की बात हम इसलिए यहाँ में छोड़ता हूँ कि कश्मीर चूँकि पूरी रियासत की नुमाइंदगी करता है लफ्ज़, इसलिए हम अमूमन उसको कश्मीर कहते हैं। वैसे ही ये रियासत जम्मू कश्मीर ही है और आज भी है। अब इस रियासत की जो
شناخت ہے وہ کیسے قائم ہوئی؟ چونکہ اس پر مختلف بادشاہوں نے، پہلے مغلوں نے قبضہ کیا 1586 میں، اس کے بعد پٹھانوں نے قبضہ کر لیا، اس کے بعد سکھوں نے قبضہ کر لیا، اس کے بعد انگریزوں نے یہ جو ریاست تھی یہ ایک مادے کے تحت، جس کو امرتسر کا مادہ ہم کہتے ہیں، اس کے تحت مہاراجہ گلاب سنگھ کو دے دی گئی۔ ٹھیک ہے، یہ چلتی ہے 101 سال کا جو عرصہ ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 14 مارچ 1846 سے لے کر 14 اگست 1947 تک کی جو ریاست ہے یہ باقاعدہ ایک ریاست ہے۔ پاکستان کی ابھی شناخت بھی نہیں تھی کہ ریاست جموں کشمیر موجود تھی۔ ہندوستان کی اتنی مستند تاریخ نہیں تھی، جتنی بھی ہندوستان کی تاریخ ہے وہ ایک فکشن ہے، کہانی ہے، طلسماتی باتیں ہیں جن کو اگر تاریخ کے حقیقی علم کی روشنی میں دیکھا جائے نا تو وہ تاریخ نہیں بنتی، وہ داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں، فکشنز ہیں، مختلف قسم کی ہیں، مختلف کتابوں میں ہیں۔ میں ان کتابوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا چونکہ اس میں کچھ مذہبی کتابیں بھی ہیں تو وہ لوگ اس کا پہلو غلط لے لیتے ہیں۔ سو ریاست جموں کشمیر کی ایک پہچان موجود تھی، اور اس 47 سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس پہچان کا سہرا جو ہے وہ بیسیکلی ڈوگرا راجوں کے پاس ہے، انہوں نے یہ قائم کی تھی۔ اگر وہ گلاب سنگھ نہ ہوتا، اگر وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر سکھوں کو پس پشت نہ ڈالتا تو یہ ریاست اپنی شناخت قائم نہ کر سکتی۔ گویا 47 سے پہلے ہماری ریاست کی ایک پہچان تھی، ایک جغرافیہ تھا، ایک تاریخ تھی، ایک جھنڈا تھا، سکے تھے، ٹکٹیں تھیں، حتیٰ کہ اپنا سب کچھ تھا، اور ریاست دنیا بھر میں ریاست جموں کشمیر کے نام سے موسوم بھی تھی، معروف بھی تھی، مشہور بھی تھی، اور اب بھی اس ڈھانچے کے اندر، سانچے کے اندر، اس تاریخ جغرافیائی شناخت کے اندر ہماری ریاست موجود ہے۔ ہم اس کو ریاست سمجھتے ہیں۔ جو معاشی صورتحال تھی ریاست کی وہ کیا تھی؟ بات یہ ہے کہ اگر فردوس بر روئے زمین است، ہم ہی استو ہم ہی استو ہم ہی است، فردوس میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے نہیں، اور پھر اتنی بڑی ریاست 85,000 مربع میل کی نیئر اباؤٹ، یعنی میں وہ صحیح اس کی تعداد نہیں بتا سکتا، اور کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ اتنے ہزار اور اتنے میل تھی، وہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہم ایوریج بتاتے ہیں کہ 85,000 مربع کلومیٹر پر، مربع میل پر یہ مشتمل تھی ریاست، اور اس کی آبادی بہت تھوڑی تھی۔ وسائل، جنگلات، پہاڑ، معدنیات، خوبصورت کھیت کھلیان، وسیع عریض چراگاہیں، اور چراگاہوں میں چرتے ہوئے جانور، اور مکھن اور پنیر اور دودھ اور مکئی اور چاول اور رانجی چاول اور باسمتی چاول اور شہد۔ ہماری ریاست کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ شہد جو ہے وہ مٹکوں میں بھر کے رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک، میں نے دیکھا وہ کوئی اہم کے لوگ ہی ہوں گے جو یہ کہیں جی ریاست کے مادی وسائل یا اس کی معاشی حالت کمزور تھی، وہ تو یا تو بیوقوف ہے، تو یا ان کے اندر کوئی بغض ہے، یا بغض ہے ان کے اندر۔ تو ہماری ریاست کو کوئی مالی مسئلہ نہیں تھا، کوئی معاشی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے نا وہ انڈیا اور پاکستان کے علاوہ سروائیو نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی بندہ سڑک پر گاڑی کے آگے چھلانگ لگا دے تو کوئی کہے بھائی تم چھلانگ لگانے سے بہتر تھا بچ جاتے، تو تمہاری جان بچ جاتی۔ تو اس طرح کی اہم خانہ باتیں کہ اگر پاکستان نہ ہوتا، ہندوستان نہ ہوتے، میں کہتا ہوں اگر ریاست نہیں ہے تو ہندوستان پاکستان نہیں ہے۔ ہندوستان کے کھیت کھلیان کو ریاست پانی مہیا کرتی ہے، پاکستان کے کھیت کھلیان کو ریاست پانی مہیا کرتی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لڑائی کیا ہے؟ اسے ریاست جموں کشمیر کے وسائل کی تو لڑائی ہے، بے شک، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہوتے تو ہم کہاں سے کھاتے، او اہم کو، او بیوقوف ہو۔ کھوپڑی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے، مغز دیا ہوا ہے، سوچ دی ہوئی ہے، اشرف المخلوق بنایا ہوا ہے، تو کم از کم اس بدھی سے، اس کھوپڑی سے کام تو لو، سوچو تو صحیح کس ریاست کو تم
یہ بتاتے ہو کہ معاشی طور پر مفلوج ہوگی یا معاشی طور پر یہ کامیاب نہیں ہوگی یا یہ نہیں ہوگا، یہ کوئی لینڈ لاک علاقہ ہے. وہ افغانستان دنیا کا سب سے بڑا لینڈ لاک علاقہ ہے، تو دنیا کی تمام اقوام نے اس کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی کامیاب ہوا؟ کامیاب نہیں ہوا. تو یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں، امکانہ باتیں ہیں. یا علم کی کمی ہے، یا ذہنی بیماری ہے، یا سوچ محدود ہے، یا کسی پروپیگنڈے کے ایسا ہے تابع. بے شک. تو مہاراجہ کی جو لوگوں کے ساتھ رویہ تھا، کیونکہ میجارٹی مسلمان تھے اور مہاراجہ ہندو تھا. دیکھیں مہاراجہ کے بارے میں جو ہم نے یہ اینٹی پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے نا، اصل میں ریاست کا المیہ یہی ہے کہ ایک ایسا راجہ، ایک ایسا مہاراجہ جو کہ اپنے ایک وزیر کو، میں آپ کو ایک بہت حوالہ تاریخی سچا واقعہ بتا رہا ہوں. مہاراجہ کے ایک وزیر وزارت تھے. اس زمانے میں کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر کو کیا کہا جاتا تھا؟ وزیر وزارت. راجہ افضل خان، یہ جو ہمارے ہیں نا بمبر کے کیا نام ہے جو ہمارے منسٹر رہے ہیں، یا ذوالقرنین صاحب، ذوالقرنین صاحب، صدر ریاست بھی رہے. صدر ریاست بھی رہے. راجہ ذوالقرنین کے والد کا نام تھا راجہ افضل. یہ ہری سنگھ کے ساتھ ان کے وزیر وزارت، جموں میں وزیر وزارت تھے. اچھا. اب ذرا واقعہ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مہاراجہ کا رویہ کیا تھا. یہ اینٹی پروپیگنڈا پھیلا پھیلا کے ریاست کی وحدت کو، ریاست کی سیاست کو، ریاست کی ثقافت کو، ریاست کی تہذیب و تمدن کو اور ریاست کی ریاستی حیثیت کو کمزور کرنے والی باتیں. تو ہری سنگھ نے اس زمانے میں پروگرام بنایا کہ جموں میں، جو شہر جموں ہے، چھوٹا سا شہر تھا اس زمانے میں، اگرچہ کہ اپنے حوالے سے بڑا تھا، کہ واٹر سپلائی اسکیم بناتے ہیں، صحیح. پانی مہیا کرتے ہیں. ظاہر ہے دریا ادھر سے گزرتا تھا، تبھی ادھر سے گزرتی تھی، تو لوگوں کو پانی نلکوں کے ذریعے ایک پہلی اسکیم بنی تھی جموں میں کہ ان لوگوں کو، جموں کے شہریوں کو پانی مہیا کیا جائے. اب پانی مہیا کرنے کے لیے ظاہر ہے کو پلاننگ کرنی پڑے گی، کتنی پائپیں چاہیے، کہاں سے پانی اٹھانا ہے، کس طرح پانی کو فلو کرنا ہے، کہاں ٹینکیاں بنانی ہے، ایک منصوبہ بندی کرنی ہے. تو مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنے وزیر وزارت راجہ افضل کو بلایا کہ بھئی یہ پروگرام بناؤ، کس طرح سے پانی ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں، صحیح. اور اس کی بجٹنگ بھی کرو کہ یہ پلاننگ، اس پر ہم فائنانس کہاں سے لائیں گے، فائنینشیل کیسے پروین کہاں سے آئے گی، صحیح. کوئی ٹیکس لگانا پڑے گا یا کچھ کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا، سرکاری ایکسچیکر سے ہم کتنے پیسے دیں گے تاکہ آپ کا یہ پروجیکٹ مکمل ہو اور لوگوں کو پانی ملے. راجہ افضل صاحب نے ایک پلاننگ بنا کے تو پٹ اپ کی رائے، مہاراجہ کا حکم تھا. تو مہاراجہ نے وہ پڑھ کے تو انہوں نے کچھ پیسہ، 2 پیسے ٹیکس لگایا ہوا تھا کہ یہ ہم اتنا پیسہ سرکار خرچ کرے گی، اتنا پیسہ ہمیں نلکوں کی یہ ٹوٹیاں جن کو ہم کنیکشن دیں گے ان سے لیں ان گے. سے ہم ٹیکس لیں گے. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو جب انہوں نے پڑھا تو ایک دم غصہ ہو گیا مہاراجہ کہ بادشاہ دا کم لوگوں کو پانی تے روٹی مفت دینا ہے یا پیسے لے کے دینا ہے، ایک پیسہ بھی کسی سے کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے. حکومت وہ بھرے گی، حکومت وہ خود دے گی. صحیح. اور پھر اسی مہاراجہ نے ریاست جموں کشمیر میں لازمی تعلیم، پرائمری تعلیم لازمی قرار دی ہوئی تھی، اور جو والدین اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے تھے اسکولوں میں ان کو جرمانہ کرتے تھے، ان کو سزائیں دیتے تھے. یہ میں نے صرف 2 مثالیں دی ہیں. صحیح. یہ ٹوٹلی غلط بات ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں یا تو ان کو کوئی بغض ہے، یا تو ان کا علم کم ہے، یا تو وہ کسی پروپیگنڈے کے تابع ہیں، تو یا پھر بدھی نہیں ہے، ادھر سے کمزور ہیں. مہاراجہ کا ایسا کوئی رویہ نہیں تھا. ہاں انتظامی اعتبار سے بس کچھ باتیں ہیں، جیسے کہ اس زمانے میں جب سڑکیں بننے لگیں تو ظاہر ہے دور پار گلگت بلتستان آگے پیچھے کمیونیکیشن کے لیے سڑکیں بنی ہیں، ان کے لیے لوگوں سے
ان کو انگیج کیا گیا ہے، تو وہاں کہیں انتظامیہ نے اگر کوئی بدبختی کی ہو یا لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہو، چونکہ ان کی انتظامیہ میں تو ہم مسلمان ہی تھے نا، بالکل بالکل 100%، ہم ہی تھے میجارٹی نا، جو مسلمان کی تھی. سارا معاملات ان کے حوالے تھے. صحیح. سارے جتنے آپ کے جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں، یا آپ کے باقی جتنے لوگ تھے انتظامیہ، جتنی تری یا ذیلی جو سیاسی ڈھانچہ تھا منسوخوں پر تھا. اگر مسلمانوں کے خلاف کچھ کرتے رہے تو اس کا ڈسکریڈٹ ہم راجے کو نہیں دے سکتے. راجہ بہت ہی منصف مزاج آدمی تھا. ہم نے جتنے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہے، میرے اکثر دادا ان کی اچھی تعریفیں کرتے تھے اور ہمیشہ ان کے بارے میں بڑا اچھا وہ دل سے ان کی جو ہے نا وہ عزت رسپیکٹ کرتے تھے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. اس زمانے میں جب زمینوں کے بینامے ہوتے تھے، زمینیں بکتی تھیں، فروخت ہوتی تھیں، تو آخری دستخط مہاراجہ کیا کرتا تھا. تو جب کوئی مسلمان زمین بیچتا تھا نا تو بیچنے والے کو مہاراجہ گالی نکالتا تھا، بھیا تو اپنی ماں بیچ دیتی ہے. صحیح. اس حد تک تھا وہ بندہ اپنے ریاست کے لوگوں کے ساتھ مخلص، اور ریاست کی حیثیت میں قائم رکھنے کے لیے اس کا ویژن بالکل کلیئر تھا. اس کو ہم جس طرح سے ہم نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوا ہے نا، اس میں سب بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، بے بنیاد ہے. یہ ان مفاد پرست عناصر یا مناظ پرست گروہوں کا پروپیگنڈا ہے جو کسی نہ کسی صورت میں اپنے ذاتی مفادات یا گروہی مفادات یا برادری کے مفادات کے تحفظ کے لیے سیاست کرتے آ رہے ہیں. بے شک. راجے کا کوئی اس میں کوئی نہیں ہے. وہی ویری کلین، پولیٹیکلی کلین، economically very clean, and every way his approach towards state of Jammu Kashmir was a pure state oriented. 47 میں ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم بالکل جو ہے نا وہ تقسیم ہو کے رہ گئے؟ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہاراجہ کا قصور ہے یا وہاں کے جو رہنے والے باشندے ہیں ان کا قصور ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ سوال کافی وضاحت طلب ہے، تفصیل طلب ہے. مختصر کروں گا میں اس میں. 47 کا جو معاملہ ہوا ہے، جو اس کو ہم غدر کہتے ہیں، جو بنیادی طور پر ہندو مسلم فسادات کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے. قدیم زمانے سے اور متحدہ ہندوستان کے زمانے میں بھی ریاست جموں کشمیر کے اندر کسی قسم کے کوئی فسادات، مذہبی فسادات نہیں تھے. ہندو مسلمان بالکل سلوک سے، محبت سے، پیار سے رہ رہے تھے. میں جس علاقے کا رہنے والا ہوں، میرے پڑوس میں پورا ایک محلہ ہے، برہمن محلہ. ہم ان کے جاتے تھے، وہ ہمارے آتے تھے، ہمارے کھیت کھلیانوں میں وہ شرکت کرتے تھے، ہماری شادی بیاہ میں بھی وہ آتے تھے. میں یہاں آپ کو ایک نہایت ذاتی بات بتانے لگا ہوں گھر کی، اور لوگ سن کے بڑے حیران بھی ہوں گے تو شاید یقین بھی نہیں کریں گے. میری ایک سسٹر تھی، اس کی شادی آ گئی. دیکھیں آپ، ہم نے کتنے اینٹی اور یعنی کہ لایانی اور بے معنی پروپیگنڈے کر رکھے ہیں. میری سسٹر کی شادی تھی، پڑوس میں ہمارے برہمن بھی تھے، ان سے ہمارا ظاہر ہے اٹھنا بیٹھنا تھا، اپنا چلنا پھرنا تھا، ہر چیز تھی، کام کاج کرتے تھے. ان کی کھیتی کھلیانی ہوتی تھی، ہم جاتے تھے، ہماری ہوتی تھی، وہ بھی جاتے تھے. بالکل آتے تھے. مجھے اس محلے کا جو بڑا برہمن تھا نا، اس نے میرے والد کو کان میں آ کے کہا، نواب دین، ہمیں پتہ ہے کہ شادی میں گوشت کی ضرورت پڑے گی، تم بے شک ڈنگر شنگر ذبح کر لینا، لیکن ذرا کھل کے نہیں کرنا. صحیح. اب اس رواداری کی باوجود اگر ہم یہ کہیں کہ جی بڑا مذہبی تعصب تھا، اور جی راجہ بڑا ہندو کٹر تھا، اور جی اس نے یہ کیا کہ پہلے میں 10 مسلمان مارتا ہوں، پھر اس کی بیگم نے کہا، اس کی رانی نے 5 میں مارتا ہوں، یہ سب بالکل واہیات باتیں، ٹوٹلی بالکل جھوٹ، ٹوٹلی جھوٹ. چونکہ میں وہاں پڑھا ہوں، میں وہاں رہا ہوں. میرا جو پرائمری کا ٹیچر تھا اس کا نام تھا بودراج. ان کے مذہب کے مطابق اگر ان کو کوئی سورگ ہے یا نرگ ہے
تو میں دعا گو ہوں کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی سوارگ میں جائے. وہ ٹیچر مجھے اور میرے بھائی کو جب دریا کا کوئی نالا ہمیں کراس کرنا پڑتا تھا وہ ہمیں پکڑ کے نالا پار کرواتا تھا اور پھر واپسی پر نالا ادھر بھی کرواتا تھا اور اندھیرے میں ہمیں گھر کے قریب چھوڑ کے ہی, اس کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا. تو یہ تو رویے تھے. پھر میں پونچھ کالج میں رہا ہوں, پونچھ کالج میں پڑھا ہوں, BA تک وہاں پڑھا ہوں. میرے ساتھ سکھ بھی تھے, ہندو بھی تھے, ہم مسلمان بھی تھے, میجارٹی بھی مسلمان تھے, ہندو بھی ساتھ تھے ہمارے. کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی. ہاں شیطانیت والے یا وہ جو بری خصلت والے یا بری تربیت والے یا کم علمی والے یا جو کہ نفرت پیدا کرنے والے عناصر ہیں, ہیٹرڈ والے, وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. سو ہمارا جو کلچرل ہیریٹیج تھا, جو ہمارا سماجی ڈھانچہ تھا 47 سے قبل, وہ انتہائی قابل رشک تھا. یہ جو مہاراجہ یہ ریاست باشندہ سرٹیفکیٹ جسے ہم بولتے ہیں, یہ مہاراجہ نے کس بیس پہ لوگوں کو دیا اور کیوں دیا, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا, یہ بھی ایک تاریخی پس منظر ہے اس کا. ریاست جموں کشمیر میں جب اگر ہم اس کا مطالعہ کریں, ریاست جموں کشمیر کے قدرتی سماوی آفاقی معاملات کا, زلزلے, قحط, بیماریاں اور آگ, آتش زنی, یہ 4 چیزیں ریاست جموں کشمیر میں عموماً ہوا کرتی تھی. سری نگر میں تو عموماً ہوتی, چونکہ وہاں لکڑی کے مکان ہوتے تھے. ایک مکان کو آگ لگ گئی تو پوری کی پوری لڑی, اس کو ہم لڑی کہتے ہیں, یعنی کہ وہ مکانوں کی ایک لائن پوری, اس کو لڑی کہتے ہیں. ایک کو آگ لگی ساری جل گئی. دوسری بات جو تھی کہ قحط بھی پڑتے تھے. قحط تو بڑے بڑے ملکوں میں پڑ جاتے ہیں. کچھ آفاقی سماوی بلائیں ہو جاتی ہیں, کچھ زلزلے آ جاتے ہیں, کچھ اور بھی عوامل تھے جس کی وجہ سے. ایک اور بھی مسئلہ تھا, وہ یہ تھا کہ ہمارے لوگ جو تھے وہ مالیے کے حوالے سے مالیہ ادا کرنے میں زیادہ سستی برتتے تھے. یہ نہیں کہ زمینیں پیداوار نہیں دیتی تھیں. ہمارے جو مسلمان تھے ان میں کچھ سماجی ایسی خرابیاں تھیں, شادیوں ہوئیں فضول خرچی کر لی, ٹھیک ہے, مکان بنائے فضول خرچی کر لی, اور اپنے مستقبل یا اپنی پلاننگ نے کی, اپنے مینز کے مطابق اپنے اخراجات نہیں کیے, تو وہ لیا کرتے تھے قرضے ورضے بھی. تو قرضہ تو دیکھیں بزنس کوئی ہندو ہی تو نہیں کرتے. بالکل, اگر ہم اسلام کی تاریخ پڑھیں تو ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ تو تجارت ہی کرتے تھے. بالکل, ٹھیک ہے, اگر ہندو تجارت کرے تو وہ کھتری, مسلمان تجارت کرے تو وہ مومن. یار یہ تو بات نہیں چلتی نا. وہ تجارت کرتے تھے. اب اگر ہم یہاں لیں امریکہ میں تو یہودی ہیں, یہودی تجارت پیشہ ہیں, تجارت کرتے آ رہے ہیں. اب جو تجارت کرے گا, خود حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تجارت کرو چونکہ تجارت میں 4 گنا 5 گنا منافع ہے. سو جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ریاست کے اندر جو آپ ریپیٹ کریں گے سوال کو, ڈومیسائل ہے, ہاں ڈومیسائل, ہاں ہوا یہ تھا کچھ بیماریوں, کچھ زلزلوں اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر کشمیر سے لوگ پنجاب میں منتقل ہو رہے تھے, اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کشمیر کو چھوڑ کر پنجاب میں آئے. یہ کشمیری بازار لاہور کس سے بنایا؟ کراچی میں کشمیری بازار کہاں سے آ گیا؟ یہ جو پشاور میں یا گجرات میں آگے پیچھے کشمیری محلے کدھر سے آ گئے؟ یہ کشمیر کے لوگ مائیگریٹ کر کے پنجاب میں آئے روزگار کے لیے سمجھ لیں, اور یا کوئی بیماریوں کی وجہ سے یا کوئی زلزلوں کی وجہ سے یا باہمی لوگوں کی اپنی خلفشار بھی ہوتے ہیں نا. بالکل بالکل, اس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی ریاست جموں کشمیر سے مائیگریٹ ہو کے پنجاب میں آ گئی. یعنی ہندوستان میں بھی گئی, یہ نہیں کہ یہاں ہندوستان میں بھی لوگ کشمیر کے گئے ہیں. تو وہ جو ٹیپو سلطان کے والد تھے یہ کشمیری تھے, پتہ ہونا چاہیے آپ کو. ہاں جی, یہ جو بنگال میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں بھی کشمیری گئے ہوئے. کشمیر سے بہت بڑی تعداد لوگ مائیگریٹ ہو گئے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہری سنگھ کے زمانے میں حکومت کو فائنینشیل کرائسس پیدا ہو گئی.
صحیح فائنینشیل کرائسس پیدا ہو گئی تو گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک ماہر معاشیات اور ماہر اجتماعیات وہ ریاست کی حکومت کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرو کہ کیا وجوہات ہیں کہ ریاست جو ہے فائنینشیل کرائسس میں آ گئی ہے. حالانکہ سب سے امیر ریاست تھی, سب سے پیداواری ریاست تھی, سب سے باوسال ریاست تھی, لیکن اس کے فائنینشیل پوزیشن کمزور ہو گئی تھی. اس فائنینشیل کمزوری کی وجہ سے وجہ کیا نکلی کہ جی لوگ مائیگریٹ ہو گئے, صحیح یہاں سے چلے گئے, کھیتی باڑی جو تھی وہ کم ہو گئی ہے, مالیہ کم آ رہا ہے, ریاست کا ایکسچیکر جو ہے آمدنی کم ہو گئی ہے. اس اعتبار سے ریاست کو دوبارہ فائنینشلی مضبوط کرنا ہے. تو اس نے اس کا نام تھا ڈاکٹر لارنس نام تھا یا کیا نام تھا, اس نے جو تجاویز دی اس کے نتیجے میں پنجاب سے کچھ لوگ مائیگریٹ کر کے کشمیر میں آنا چاہتے تھے. اب جب ہری سنگھ کو یہ اندازہ ہوا کہ اس سیٹلمنٹ کے نتیجے میں باہر سے لوگ آ جائیں گے اور ریاست کی زمینوں پر قبضہ کر لیں گے, تو 1927 میں اس نے ایک قانون بنایا جس کو اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون کہا جائے گا, اور یہ طے پایا, اس کی 3-4 شقیں ہیں. اس میں اسٹیٹ سبجیکٹ درجہ اول ہے, اسٹیٹ سبجیکٹ درجہ دوم ہے, اسٹیٹ سبجیکٹ درجہ سوم ہے. تو یہ اس مہاراجے کی, اس راجے کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ریاست کی اسٹیٹ ہوڈ کو, ان کی زمینوں کو باہر کے لوگوں سے محفوظ کرنے کے لیے وہ قانون نافذ کیا جس کو ہم اسٹیٹ سبجیکٹ کہتے ہیں. یہ 27 اکتوبر کو یا 1927 کو, مجھے ڈیٹ کا پتہ نہیں تاریخ کیا ہے صحیح, لیکن 1927 میں یہ قانون پاس ہوا تھا. اور اس قانون کی وجہ سے آج تک ہم لوگ منڈے اونچے کر کے, سر اونچا کر کے کہتے ہیں ہم کشمیری ہیں, اور کشمیر پر کشمیریوں کا حق ہے, اور ہم کسی دوسرے کو کشمیر کی زمین, کشمیر کا رقبہ, کشمیر کی ملازمتیں, کشمیر کے وظیفے, کشمیر کی مراد کسی دوسرے کو ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ لوگوں سے نفرت نہیں ہے, یہ ہمارا پیدائشی حق ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف بول رہے ہیں. بھائی وہ ہماری زمین ہے, اب جاؤ نا, جاؤ ہم عرب میں جاؤ, مکے مدینے میں جاؤ, جاؤ جا کے شہری اب ریاستی یا شہری اسٹیٹس حاصل کرو. کوئی دیتا ہے آپ کو؟ نہیں دیتے بالکل. تو پھر ہم کیوں دیں؟ اس لیے یہ قانون, جس سوال آپ نے پوچھا ہے کہ جی یہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے یہ کیوں بنا, اس کی کیا وجوہات تھی, میں نے آپ کو سارے محرکات بتائے, اور پھر راجے کی اس نیک نیتی کی بات کی ہے کہ اس نے ریاست میں بسنے والے مسلمانوں کے ملکیتی حقوق, چونکہ میجارٹی مسلمان ہے, بالکل اس نے کوئی ہندوؤں کے لیے تو نہیں کیا نا, بالکل سب کے لیے ہے, بلکہ سب کون تھے؟ مسلمان تھے. مسلمان تھے نا بھائی, 80-85 70% تو تھے ہی. تو اس نے 70% مسلمانوں کی حقوق ملکیت, حقیت کو محفوظ کرنے کے لیے ہم پر احسان کیا ہوا ہے, بے شک. اور ہم اس کے احسان مند ہیں, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور آج بھی میں اس اسٹیج سے بھی کہتا ہوں کہ کسی ہندوستان والے کو, اور نہ ہی کسی پاکستان والے کو یہ استحقاق پہنچتا ہے کہ وہ ریاست میں جائے اور ریاست کی زمین یا ریاست کی جائیداد کو اس طرح سے سمجھ لے کہ جیسے یہ ہماری اپنی ہے. یہ بھائی یہ کم از کم نہ پاکستان کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے, نہ ہمارے لیے قابل قبول ہونا چاہیے. بالکل 100%. جی ناظرین بہت شکریہ, پروفیسر صاحب نے ریاست کے بارے میں اور 47 سے پہلے جو باتیں کی ہیں, میرا خیال ہے کہ کافی کنسیپٹ لوگوں کا کلیئر ہو چکا ہوگا, اور اس کو سننا اس لیے ضروری ہے کہ کشمیر کی تاریخ ہر کشمیری کو پتہ ہونا چاہیے. آخر میں پروفیسر صاحب ہمیں کشمیر کے لیے کچھ کوئی اشعار سنا دیں, کیونکہ آپ ادیب بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے بغیر ہم اٹھ جائیں. اورنگزیب صاحب, میں نے کشمیر کے بارے میں بفضل تعالیٰ لکھا ہے, بولا ہے, پڑھا ہے, تجزیے کیے ہیں, تبصرے کیے ہیں, اور کسی کی مخالفت یا کسی کی نفرت میں نہیں, صرف ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے اس کے حقوق کے لیے, ان کا جو برتھ رائٹ ہے, ان کا جو سیاسی حق ہے, ان کا جو آئینی حق ہے, ان کا جو قانونی حق ہے. نہ ہمیں ہندوستان والوں سے کوئی نفرت ہے, نہ ہمیں پاکستان والوں سے نفرت ہے, 100%. بلکہ ہم پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. اس لیے رکھتے ہیں کہ ہماری ریاست کے 17 رستے 17 ٹریڈ ویز پاکستان کے ساتھ جڑتے ہیں.
میں سیاسی بات نہیں کی، میں نے تجارتی بات کی ہے. بے شک اور اگر پاکستان کے مختلف شہروں کو آپ دیکھیں تو ہر شہر میں کشمیری بیٹھے ہوئے. کشمیری بیٹھو 100%. ٹھیک ہے، اس لیے ہم بھائی کلکتہ تو بہت دور ہے، مدراس بہت دور ہے، دہلی بہت دور ہے یار، یہ پنڈی پشاور لاہور یہ تو ہمارے ساتھ لگتے ہیں نا. بالکل اس لیے ہمارا اس اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے نہیں، تعلقات کے اعتبار سے ہمارا نرم گوشہ پاکستان کے لیے ساتھ ہے. لیکن پاکستان اگر یہ سمجھے کہ جی کشمیر ہمارا کیا ہے، یعنی کہ وہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں جی الحاق ملکہ ہے علاقے یا ہمارے کوئی ہمارے لیے مختص ہے، تو یہ اگر مختص ہے تو وہ صرف کشمیریوں کے لیے ہے. کشمیری اگر چاہیں وہ پاکستان کے ساتھ چلے جائیں، اگر کشمیری چاہیں پاکستان کے ساتھ چلے جائیں، اگر وہ چاہیں، اگر وہ یہ دیکھیں کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں میجارٹی کشمیریوں کی، تو ان کو وہی حق حاصل ہے. اور اگر وہ یہ چاہیں کہ ہم ایک آزاد ریاست کی حیثیت میں، جو وہ ریاست جو مہاراجہ ہری سنگھ یا گلاب سنگھ یا رنبیر سنگھ یا پرتاپ سنگھ کی ریاست تھی، اگر اس شناخت میں ہم رہنا چاہیں تو فابیہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کی یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے. بلکہ اسی میں بچت ہے دونوں ملکوں کی جنگ بازی کی. بھائی 47 میں آپ نے جنگ لڑی، کیا کیا، کیا حاصل ہوا، لوگوں کو مارا. 65 میں جنگ لڑی، کیا کیا، کیا حاصل ہوا، لوگوں کو مارا. اچھا جی 71 میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. اچھا جی ادھر 99 میں کیا ہوا کارگل میں آپ کے سامنے ہے. جب دونوں ملک اپنی فوجوں کو کشمیر میں جمع کر کے کشمیریوں کی نسل کشی کرتے ہیں یا کشمیریوں کی ڈیموگرافی پر برباد کرتے ہیں، اس سے فائدہ کس کو ہے؟ کیوں نہ کشمیر کو ہم ایک دوستی کا، نفرت کی وہ کیاری بنانے کی بجائے کیوں نہ اس کو دوستی کا پل بنا لیں. بے شک میں تو ایک بات دہلی گیا تھا ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں، مجھے یہی سوال پوچھا گیا تھا. میں آپ کو وہ کہانی بھی سنا دیتا ہوں. مجھ پر سوال ہوا کہ بھٹی صاحب یہ انڈین اسکالرس، ٹاپ اسکالرس بات کر رہے ہیں جواہر لال یونیورسٹی میں اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کی بات کر رہا ہوں، کرائسس مینجمنٹ کے تحت میں کیا تھا کہ جی وہ ایک اسکالر نے مجھے پوچھا بھٹی صاحب، پروفیسر صاحب کشمیر میں ہماری 6-7 لاکھ فوج ہے یا جو بھی فوج ہے، کب ساری فوج ہے، پاکستان کی بھی فوج ہے، جب فوجی لڑتے ہیں ہمارے کشمیری جاتے ہیں، بالکل دونوں طرف سے ڈیموگرافی کشمیری کے خلاف جاتی ہے. فوجیوں نے تو یہ نہیں دیکھنا آگے کون ہے، بالکل انہوں نے تو گولی چلانی ہے. بالکل تو فوجی نے تو بینکر میں چھپ جانا ہے، لیکن جو سول ہے اس نے گولیاں کھانی ہیں. آپ کی ڈیموگرافی برباد ہو رہی ہے، آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ میں نے کہا یار بڑی حیرت کی بات ہے، آپ مجھے کشمیریوں کی ڈیموگرافی بچانے کے لیے مجھ سے پوچھتے ہیں کیا اس کا حل پوچھتے ہیں؟ تو یہ تو بہت اچھا حل ہے، اس کا بہت آسان حل ہے، اور اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، دیر نہیں لگتی. کہنے لگے جی کیا حل ہے؟ میں نے کہا آپ بھی فوج نکالیں، پاکستان میں فوج نکال دیں، ان کو 5-10 سال کے لیے چھوڑیں، یہ ڈیسائیڈ کریں، یہ آپس میں ملیں، ان کے راستے کھولیں، یہ بھائی بہن کے ساتھ ملیں، سارے جتنے ہیں آپس میں ملیں، طے کریں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. ہم بھی کوئی لٹکے نہیں رہنا چاہتے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ آپ ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں لڑائی لڑیں اور ہمارے نسلیں برباد ہوں، ہم بھی یہ نہیں چاہتے. تو آپ لوگوں کو، پاکستان کے مقتدر لوگوں کو، ہندوستان کے مقتدر لوگوں کو، پاکستان ہندوستان کے دانشوروں کو، پاکستان کے انسانیت دوست لوگوں کو، پاکستان کے وہ لوگ جو انسانیت کا احترام کرتے ہیں، جو آزادی بنیادی حقوق کا احترام کرتے ہیں، اور ہندوستان کے وہ لوگ جو انسانیت کا احترام کرتے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملک امن شانتی سے رہیں اور پراگرس ہو اور خوشحالی ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں سے پوچھیں کیا چاہتے ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب تک یہ نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور دیر سے کریں گے تو ہمیں بھی ماریں گے، خود بھی برباد ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا. خون جو ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوتا اور نہ کبھی وہ بھولتا ہے، وہ تو مٹی سے بھی ابلتا ہے، وہ تو مطلب کہ جتنا گرے گا اتنا جمے گا. اس لحاظ سے میں نے وہاں بھی ان کو دہلی میں اس میٹنگ میں، اس انٹرنیشنل کانفرنس میں بتایا تھا کہ آپ لوگ بھی مہربانی فرمائیں، انا کا مسئلہ نہ بنائیں، یہ انسانی ہمدردی کا مسئلہ ہے، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. ہندوستان اور پاکستان آپس میں دوستی کریں، تجارت کریں، سب کچھ کریں. یہ نہیں کریں گے ترقی نہیں ہوگی. ٹماٹر ہمیں پاکستان میں اگر 50 روپے کا کلو ملتا ہے تو ہم کیوں نہ ہندوستان سے منگوا لیں، لیکن کیوں نہیں منگواتے؟
अनाक का मसला बना हुआ है, अनाक किधर से आई, कश्मीर का मसला है, कश्मीर किसका है, कश्मीरियों का है, कश्मीर के वाले कर दें। आप बचाएं, अपने आप को बचाएं, बिल्कुल नफरत का वसीला बनाने की बजाय दोस्ती का वसीला बना लें। बेशक। तो ये है जो मेरा मौक़िफ़ है। तो मेरा ख्याल है कि दानश्वर चाहे हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, चाहे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके थिंक टैंक है या हमारे थिंक टैंक है, इन सब को कन्वर्ज हो जाना चाहिए और इनको चाहिए कि ये रियासत जम्मू कश्मीर की जो जगराफियाई और सियासी और उसकी जो तारीख़ी हैसियत है उसको बहाल करके अपने लोगों के तरक्की के रास्ते भी हमवार करें और कश्मीरियों को भी ज़िंदा रहने का हक दें। बेशक। और अगर ये गैर मुल्की आलमी साम्राज्य के ताबे अपने अस्करी और तज़वीराती किस्म के मकासद के हल के लिए ये आपस में लड़ते रहेंगे तो ये लड़ के ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह कश्मीर जो है ये उस वक्त भी था जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान नहीं था, बिल्कुल ये उस वक्त भी था जब पाकिस्तान नहीं था। और चूँकि ये अटल हकीकत है और ये रहनी चाहिए और इसकी ये बुनियाद 14 मार्च 1846 जिसकी जो मौजूदा मैं कह रहा हूँ, वैसे तो कदीम रियासत है, सही, बड़ी कदीम रियासत है, लेकिन अगर कोई इसकी आपने शनाख्त बनानी है, इसका कोई आपने नक्शा बनाना है तो नक्शा बना हुआ है 14 मार्च 1846 रियासत जम्मू व कश्मीर जिंदाबाद पाइंदाबाद। हाँ, मैं बात शुरू की थी कि मैं लिखता आया हूँ, रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में भी लिखा है और बहुत लिखा है और पढ़ा है और दलेरी से पढ़ा है, बेबाकी से पढ़ा है बेशक। और बेबाकी से लिखा भी है, 2 टोक लिखा है। अब हाम नहीं रखा, जो हक है, जो मैंने बात की है, जो मैंने आपके सामने बातें की हैं, इन्हीं को मैंने अपनी नज़म में भी लिखा है, नस्ल में भी लिखा है, किताबों में भी लिखा है, खुतबों में भी कहा है, लेक्चर भी दिए, पढ़ाया भी है, नौजवान नस्ल को बताया भी है। ये नहीं कि मैं कोई ये बात आज करने लगा हूँ, सही, जब से होश संभाली हुई ये बात कर। पाँव में जंजीर पड़ी है, वाह, पाँव में जंजीर पड़ी है, सदियों का जिंदानी हूँ, पाँव में जंजीर पड़ी है, सदियों का जिंदानी हूँ, जम्मू और कश्मीर वतन की मैं एक दर्द कहानी हूँ, वाह, वाह, मुझको तुम पंजाल में ढूंढो, मुझको तुम पंजाल में ढूंढो, लार के पार तलाश करो, वाह, वाह, मैं नीलम का नीला पानी, मैं झेलम की रवानी हूँ, वाह, वाह, मैं नीलम झेलम की रवानी हूँ, और बडशाही एजाज है मेरा, हजरत बल पहचान मेरी, लल्ला दीद का इस्तगना, जून की नगमा खानी हूँ, वाह, वाह, सदियों का जिंदानी हूँ, सदियों का जिंदानी हूँ, वाह, नाम अंग अटूट इसी, नाम अंग अटूट न शारग, ये सारे अफसाने हैं, वाह, वाह, नाम अंग अटूट न शारग, ये सारे अफसाने हैं, मेरा है जुगराफिया अपना, मैं तारीख पुरानी हूँ, वाह, वाह, मैं तारीख पुरानी हूँ, इल्म अदब है, इल्म अदब है दौलत मेरी, वाह, फन मेरा सरमाया है, बुलबुल शाहों नूरुद्दीन हूँ और अली हमदानी हूँ, बुलबुल शाहों नूरुद्दीन हूँ और अली हमदानी हूँ, इंसानियत मजहब मेरा,
انسانیت مذہب میرا، وحدت پہ ایمان میرا، واہ واہ میں پنجال کا پنجالی ہوں، جھیل ولر کا پانی ہوں، میں پنجال کا پنجالی ہوں، جھیل ولر کا پانی ہوں، اور ڈل میں شکارے سے کوئی جا کے میرے مناظر کو دیکھے، واہ واہ صبح کا روشن تارا بھی سندر شام سہانی ہوں، واہ واہ صدیوں کا زندانی ہوں، اور شاعر مشرق نے جو لکھا سچ لکھا برحق لکھا، فطرت کے ملبوس میں لپٹی قدرت کی عریانی ہوں، واہ صدیوں کا زندانی ہوں، اور بہتے دریا گرتے جھرنے، واہ میٹھے چشمے سندر پھول، بہتے دریا گرتے جھرنے، میٹھے چشمے سندر پھول، میں دنیا میں عرش بری کی واہ واہ روشن ایک نشانی ہوں، اور صدیوں کا زندانی ہوں، اور شامل ہوگا آزادی کے گیت میں میرا نام رفیق، واہ شامل ہوگا آزادی کے گیت میں میرا نام رفیق، خاک وطن کا نغمہ خام، شہداء کی قربانی ہوں، واہ واہ شہداء کی قربانی ہوں، پاؤں میں زنجیر پڑی ہے، صدیوں کا زندانی ہوں، جموں اور کشمیر وطن کی میں ایک درد کہانی ہوں، میں ایک درد کہانی ہوں۔ ماشاء اللہ ناظرین، پروفیسر صاحب کی جو آخری یہ نظم تھی، یقین مانے کہ دل خوش ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اور امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ریاست جموں کشمیر کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کرے گا، اور کشمیری جو ریاست کی تاریخ ہے اور ریاست کے جو معاملات ہیں ان پہ گہری نظر رکھتے، اور انشاءاللہ ہمیں کشمیریوں کو امید ہے کہ ایک دن ضرور آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش آپ کا شکریہ، آپ جس قومی مشن کے ساتھ وابستہ ہیں، میری دعا ہے اللہ رب العزت کے حضور نبی پاک کی مطلب کہ رحمت و ان کے کرم سے آپ کو اللہ استقامت عطا کرے، آمین۔ آپ اس تحریک کو جاری رکھیں، اس کو ایمان کا حصہ بنائیں، کشمیر کے لوگ، کشمیر کے بسنے والے کشمیری، مسلمان ہندو نہیں، کشمیر کے بسنے والے کشمیری ہندوستان اور پاکستان کی خوشحالی چاہتے ہیں، لیکن اپنی آزادی کی قیمت پر نہیں، اپنی آزادی کے ساتھ چاہتے ہیں۔ ہم دونوں ملکوں کی خوشحالی کا وسیلہ بننا چاہتے ہیں، اور ان کو اپنے دلوں سے یہ خوف ہٹا دینا چاہیے کہ شاید کشمیری ہمارے خلاف سوچتے ہیں۔ بھائی ہم اپنے حق میں سوچتے ہیں، اگر ہمارے حق میں سوچنا ہم آپ کے خلاف ہے تو یہ پھر آپ کا سوچ ہے، ہماری ایسی سوچ کوئی نہیں ہے۔ بالکل بالکل 100%۔ تھینک یو سو مچ ناظرین، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں پروفیسر صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ نوازش۔ Brooklyn Palace, inaugurated by Consul General of Pakistan and Mayor of New York and other officials. A new opening event hall at Flatbush Avenue near Kings Highway, next to Jay's Quick Bites, for iftar parties, weddings, birthdays at very reasonable low rates. Please call for booking at 718-758-4454 or 347-439-3445.